अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप हमारे इल्म जुर्मियात से मुतालिक सिलसिलावार प्रोग्राम देखते आ रहे हैं। हम अपने इंटरमीडिएट प्रोग्राम इल्म जुर्मियात के 5 यूनिट्स पर अपने प्रोग्राम मुकम्मल कर चुके हैं और आज का प्रोग्राम यूनिट नंबर 6 पर मुश्तमिल है। ये यूनिट पाकिस्तान में निजी जेलों के क़याम, उनके मकासद और उनकी कानूनी हैसियत के बारे में तलबा की रहनुमाई करता है। हम अपनी आज की इस निशस्त में भी निजी जेलों और उनसे मुताल्लिक़ा दीगर उमूर पर गुफ्तगू करेंगे, जिससे न सिर्फ तलबा की मालूमात में इजाफ़ा होगा बल्कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी उन्हें तैयारी करने में मदद मिलेगी। इस प्रोग्राम में अपनी रहनुमाई के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है मोहतरमा आयशा दुरानी को। आपने लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की है, पेशावर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ लॉ में पढ़ाती रही हैं। इसके अलावा बहुत सी कौमी और बैनुल अक़वामी तंजीमों से भी वाबस्ता रही हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे भी शामिल हैं। इस वक्त एतबार के साथ वाबस्ता हैं, जो KPK में पुलिस रिफॉर्म और जेल रिफॉर्म्स और इंसानी हुकूक के लिए काम कर रही है। पहला सवाल आपसे कि इब्तदाई तौर पर ये बयान कीजिए कि पाकिस्तान में निजी जेलों में उमूमी तौर पर क्या हालात हैं और हमारे यहाँ किन किन इलाकों में ये जेलें पाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि निजी जेलों के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि निजी जेलें वो होती हैं जो सरकारी जेलें नहीं होती। ठीक। यानी कि अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचें तो निजी जेलें वो हैं जो आम लोगों ने बनाई हुई हैं, और ये आम लोग काफ़ी ख़ास लोग हैं जिन्होंने ये जेलें बनाई हैं। कोई ताकतवर फ़र्द, कोई ताकतवर गिरोह। बिल्कुल जी, और बहुत से किस्म की ये निजी जेलें हैं। पाकिस्तान के किन इलाकों में आपने कहा, तो ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई हैं। अमूमन दुश्वार गुज़ार इलाकों में, जहाँ पर इंफॉर्मेशन ज़राए अबलाग की कमी हो, ऐसी जगहों पे बहुत ताकतवर जागीरदार जिनको कहा जाता है, वडेरे जिनको कहा जाता है, मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नाम हैं ऐसे लोगों के लिए। ख़ान ख़वानीन कह लें, वडेरे कह लें, साईं कह लें, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पास बेइंतहा ताकत है। इन्होंने वो जेलें बनाई क्यों हैं? इन्होंने वो जेलें इस्लाह के लिए नहीं बनाई। जब हम सरकारी जेलों की बात करते हैं तो हमारे जहन में अमूमन दो पहलू आते हैं कि या तो जी जेल हमने इसलिए बनाई कि उसमें इस्लाह का पहलू हुआ, या हमने आम आवाम को जराइम पेशा अफराद के शर से महफूज रखने के लिए ये जगह मुख्तस की। निजी जेलों का बिल्कुल बुनियादी तसव्वुर जो है बिल्कुल फ़र्क है। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से कोई बदला लेना है, अपना दबदबा ज़ाहिर करना है, अपनी ताकत दिखानी है। ये नहीं चाहते कि जो लोग मज़ारे इनके खेतों पे या भट्टा खिश्त मज़दूर हुए या सिंध में चले हारी कह लें, हिंदू हारी, मुसलमानों के लिए, मैं यूँ कहूँगी पाकिस्तानियों के लिए इन जेलों में मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। ये निजी जेलें इसलिए बनाई गई हैं, और इनको हम प्राइवेट जेल, निजी जेल यानी कि प्राइवेट जेल, ये आपके खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, बलूचिस्तान में भी हैं, सिंध में भी हैं, पंजाब में भी हैं, आया कि ये पूरे पाकिस्तान में है। ये जो जेलें काम कर रही हैं, इनके अलावा बाज़ औक़ात इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि मुख्तलिफ़ पुलिस वाले भी हट कर अपनी हवालात से कुछ निजी जेलें कायम कर लेते हैं और वहाँ पर टॉर्चर करते हैं। ऐसा ही है जी, सुनने में आया है। मैंने तो ख़ुद काम किया है काफ़ी पुलिस के साथ KP में, और मैं बहुत अरसे से इस तलाश में भी रही कि मुझे इस किस्म की किसी निजी जेल का पता चल जाए। अमूमन पुलिस का जो काम होता है तो वो कहा यह जाता है कि उन्होंने कोई किराए पे घर या मकान आसपास लिया हुआ है और तशद्दुद वहाँ पे किया जाता है, लेकिन फिर उनको हवालात में वो वापस ले आते हैं लोगों को जिन पे ये तशद्दुद करते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इसकी कहीं पे कानून इसके बारे में ये नहीं कहता कि आप निजी जेलें बनाएं। इनफैक्ट इसके बरक्स कवानीन है। आपका जो प्रिजन एक्ट है 1894 का, वो बड़ा क्लियरली सरकारी जेलों की बात करता है, जिसके अंदर एक नज़्म व ज़ब्त की बात की जाती है, जिसका एक अपना ज़ाब्ता कार होगा, जिसमें कैदियों को किस हवाले से रखा जाए, उनके इंसानी हकूक़ को किस तरह से प्रमोट किया जाए, उनके हकूक़ पामाल ना हो। इस हवाले से तो जो जेलें बनती हैं, सरकारी जेलें उस तरीके से बनाई जाती हैं। निजी जेलों में इसके बिल्कुल बरक्स काम होता है। आपने अपनी गुफ्तगू में अभी इशारा किया था कि निजी जेलें बनाने वालों के मकासद क्या होते हैं।
ہم چاہیں گے کہ طلباء کی سہولت کے لیے آپ یہ دہرا دیں کہ ان جیلوں کے یعنی نجی جیلوں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, یہ کیوں بنائی جاتی ہیں. ایک ایسی چیز جو بالکل غیر قانونی ہے, ایک ایسی جگہ جو بالکل غیر اخلاقی ہے, جہاں پر انسانی حقوق پامال کیے جائیں. آپ بہت کلیئرلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جگہیں بنائی جاتی ہیں انتقام کے لیے, بدلے کے لیے, یا اپنا زور دکھانے کے لیے. یہ 3 مقاصد اگر آپ سوچ کے رکھیں کہ جی بدلہ لیا جا رہا ہے یا انتقام لیا جا رہا ہے. اب بدلہ کس چیز کا؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ایک جاگیردار ہے, ایک طرف ایک جاگیردار ہے اور ایک طرف اس کا مزارع یا اس کا حاری ہے. تو ہو سکتا ہے اس مزارے نے یا اس حاری نے اس جاگیردار کی بات نہ سنی ہو, نہ مانی ہو, حکم عدولی کر لی ہو, چھوٹی سی گستاخی کر لی. بالکل جی, یہ ایک قسم کی ایسے ہے جس طرح پرانے زمانے میں ایک انگریزی میں اصطلاح ہے سلیوری کہتے ہیں, سلیوز ہونا. یہ بالکل ماڈرن زمانے کی سلیوری ہے جس میں جو کہہ دیا وہ برحق ہے, آپ نے وہ بات سننی ہے. کہہ دیا کہ تم نے فرش پہ بیٹھنا ہے, تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم برابر بیٹھ گئے. اس بات پہ انتقام لیا گیا, اس بات کا بدلہ لیا گیا. ہم نے چاہا کہ ہم نے آپ کو قرض دیا اور آپ یہ قرض لوٹا دیں, اور آپ وقت پہ قرض نہیں لوٹا سکے کیونکہ فصلیں خراب ہو گئیں, آپ کے پاس وہ پیسہ ہی نہ آ سکا, آپ کے گھر میں کوئی بیماری آ گئی, آپ کی کوئی مجبوری ہو گئی اور آپ نے وہ پیسے واپس نہیں کیے. تو بجائے اس کے کہ قرضے کی میعاد بڑھا دی جائے یا اس کی مجبوری کو سمجھا جائے, آپ نے اس کو لا کے قید میں ڈال دیا اور گھر والوں سے کہا کہ چاہے عورتیں ہیں کہ بچے ہیں, آؤ آ کے مشقت کرو کہ جب تک وہ پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے یہ بندہ ہماری قید میں رہے گا. قید میں ہم اس کو ہتھکڑیاں ڈالیں, قید میں ہم اس کے پیر زنجیروں میں باندھ کے رکھیں, جو کچھ بھی ہے ہم نے تو آپ سے انتقام اور بدلہ لے کے ہی رہنا ہے. تو یہ تو مظالم ہوئے نا. ایسے ہی ہے جی. اچھا, تو یہ مظالم ہیں اس کے, اور ہم جانتے بھی ہیں, ساری متمدن سوسائٹی جانتی ہے, پھر ان کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا ان جیلوں کا, اور وڈیرے اپنے ہاریوں اور مزاروں کو جو قید میں رکھتے ہیں, تو یہ کلچر ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, آپ نے اپنے سوال میں ایک بڑا پیارا لفظ بول دیا کلچر کا. اگر کلچر مہینوں میں, سالوں میں یا قوانین بنا کے ختم کیا جاتا تو بہت آسان چیز ہے. دیکھیں, یہ جو ہمارا اس قسم کا کلچر ہے نا, جس میں اس قسم کی غیر اخلاقی چیزوں کو ہم صحیح قدریں جان کر چپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کیوں یہ ختم نہیں ہوتا؟ پہلی چیز تو یہ کہ قانون کس حد تک اس حوالے سے بنائے گئے, قانون بنانے والے کون ہیں, قانون کہاں بنتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قانون جو ہے صوبائی سطح پر پروونشل اسمبلی جس کو کہتے ہیں, اور نیشنل لیول پر نیشنل اسمبلی کہتے ہیں. تو کیا ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز جن کا تعلق شاید خود ایسے ہی گھرانوں سے ہو, شاید میں کہہ رہی ہوں, تو اول تو یہ کہ ان کو یہ قانون بدلنے ہیں. دوسرا, جن لوگوں کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں, ہاریوں کے لیے یا بھٹا خشت مزدوروں کے لیے, کیا ان کے اندر یہ بنیادی علم ہے جس کو ہم عام اسلام میں اویئرنیس کہتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اتنی تعلیم ہے کہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ انسانی حقوق ان کے بحیثیت انسان ہونے کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ کیا کسی نے آئین پاکستان یا دستور پاکستان جو اس حوالے سے بہت واضح ہے, کیا انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں؟ چونکہ ہمارے عام لوگوں کے پاس نہ یہ تعلیم ہے, اور جو ہمارے خاص لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ اس قسم کی پاور اپنے سے دور کر دی جائے. ایک اور طبقہ بھی ہے, پڑھے لکھے لوگ, شاعر, ادیب, اساتذہ, یہ ڈرامہ نگار, یہ لکھنے والے, سول سوسائٹی. دیکھیں جی, جہاں تک بالکل ایسا ہی ہے, اور آپ نے جس پریشر گروپ کا ذکر کیا اس میں آپ نے ابھی میڈیا کو شاید شامل نہیں کیا. 80 کی دہائی سے اگر آپ دیکھ لیں یا 70 کی دہائی سے آپ دیکھ لیں تو پہلے پی ٹی وی پہ بہت اچھے ڈرامے, خدا کی بستی تھا, پھر ایک دو اور ڈرامے بھی ہوتے تھے جن کے نام بالکل جی, اندھیرا اجالا تو خیر پولیس کے حوالے سے تھا, لیکن اگر آپ یاد کریں تو جاگیرداروں کے حوالے سے بھی ہمارے بڑے اچھے پی ٹی وی کے ڈرامے رہے. آج کل کے خیر اسٹوڈنٹس تو شاید یہ نہ جان سکیں, لیکن اس چیز کو ہمیشہ اٹھایا گیا. انٹرنیشنل آرگنائزیشن دیواریں بھی, بالکل جی, آپ نے میں اسی کا نام سوچ رہی تھی, دیواریں تھا ڈرامے. مطلب ہمارے ادیبوں نے بھی اس پہ کام کیا, کہنے کا یہ مقصد ہوا. اس ٹائم پر بھی میڈیا نے کام کیا, اخباروں میں بہت لکھا گیا. ہمارے پاس بہت اچھے شعراء جو ہیں ان کی بہت, اور آئی ایم شیور کہ آپ کو ایک دو اشعار بھی اس پہ یاد ہوں گے. حبیب جالب کا ذکر کرنا ضروری ہے, بہت کچھ لکھا بھی ہے. احمد فراز, فیض احمد فیض, حبیب جالب, ان سب نے ان عنوانات پہ بات کی.
انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی رہی ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں جو ہمارا میڈیا ہے اس نے ایک بہت خصوصی رول ادا کیا ہے. آئے دن میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اور بہت سی نجی جیلوں کے بارے میں اب میڈیا ہی بتا رہا ہے. ہم عموماً اس قسم کے چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ ایک آدمی 20 سال سے ایک چارپائی کے ساتھ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اس کو باندھا گیا ہے، کسی کو درخت کے ساتھ باندھا گیا ہے اور ان کو جانوروں جیسے بھی بدتر سلوک میں رکھا گیا. کھانا پینا نہیں، صحت کا خیال نہیں، وہ اپنی ہی غلاظت میں پل رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور ان تمام پریشر گروپس نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا. لیکن وہ ایک اور انگریزی کی مثل ہے، ویئر دیر از ول دیر از آلویز اے وے. تو صرف یہی نہیں کہ قانون آ جائے، قانون کو اپلائی بھی کرنا ہے، اور قانون بننے کے بعد اس کو کس طرح سے آگے لے جایا جاتا ہے. دیکھیں نجی جیلوں میں جس طرح بچوں کی مشقت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو CRC ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، یہ تمام عالمی سطح پر قوانین ہیں اور اس میں پاکستان، حکومت پاکستان ان سب پہ اس نے دستخط بھی کیے ہوئے ہیں. پاکستان نے اپنی نمائندگی بھی کروائی ہوئی ہے. ان سب قوانین چاہے وہ بین الاقوامی ہو یا وہ قومی ہو، البتہ قومی قوانین کی طرف بھی میں آؤں گی، لیکن میں اگر آئین پاکستان کے حوالے سے ہی بات کروں تو آئین میں بھی اس چیز سے ممانعت کی گئی ہے اس بات کی، لیکن یہ چیز چل رہی ہے کیونکہ ہمارے اندر وہ ابھی ول نہیں آئی. ملک کے دیگر علاقوں کی طرح سننے میں آیا ہے کہ پنجاب میں بھی نجی جیلیں ہیں اور وہ بھٹا مافیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ملکیت ہیں. وہاں ہمارے سننے میں آیا ہے کہ لوگوں سے شدید مشقت لی جاتی ہے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جی پنجاب میں بالکل یہ جیلیں ہیں، اور پنجاب میں زیادہ تر قرض کی وصولی کے حوالے سے یہ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ قرض ختم نہیں ہوتا. کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ ان کو جو وہ اپنے لیے کھیتوں میں فصل میں ڈالنے کے لیے جو بیج لیتے ہیں وہ ان کو قرض پہ ملتے ہیں. اگر موسم خراب ہو گیا یا فرض کریں فصلیں اچھی نہ نکلیں اور وہ پیسے واپس نہیں کر سکے تو وہ قرض واپس نہیں کیا جا سکا. بعض دفعہ تو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو ٹریکٹر بھی اپنے پیسوں پہ لینا پڑتا ہے اور وہ تمام تر کام اپنے ہی پیسوں پہ کرتے ہیں، لیکن جب آمدنی آتی ہے تو اس میں ان کو نصف حصہ بھی نہیں دیا جاتا. اگین مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ قوانین ٹھیک طرح سے نہیں بنائے گئے، حالانکہ پنجاب ایک واحد صوبہ ہے ہمارے باقی صوبوں کے مقابلے میں جہاں پہ قوانین ذرا بہتر طریقے سے بنائے گئے، زیادہ بنائے گئے، البتہ قانون لاگو نہیں کروا سکی حکومت. کسان، پنجاب ہمارا وہ واحد صوبہ ہے جس کی جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے، زرعی معاشیات جو ہیں وہاں کی، وہ پورے پاکستان کے لیے ہیں. اگر پنجاب میں جو کپاس ہے، جو پنجاب کی فصلیں ہیں، وہ صرف ان کے اپنے صوبے کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ ان کو باہر کے ممالک میں بھی برآمد کیا جاتا ہے. لیکن اصل میں اس کے پیچھے مزدور کون ہے؟ مزدور وہ عام آدمی ہے، وہ ایک عام کسان ہے جو انتہائی گرمی میں صبح سے لے کے رات تک کام کیے جا رہا ہے، لیکن اس کو اس طرح کی نجی جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے جب وہ اپنا قرض نہیں واپس کر سکتا. مشقت وہ جو بھٹوں پہ ہو رہی ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی. بھٹوں پہ جی، بھٹوں کے متعلق پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے واقعی اپنا ایک قانون بھی پیش کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھٹا خشت مزدوروں کے حوالے سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا قرض واپس نہیں کیا گیا، اگر اس کو مہینے میں 2000 اینٹ تک وہ بنا رہا ہے اور اس میں سے 20 اینٹ تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ویسے ہی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اینٹ خراب بھی بن جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ بھی ان کی اجرت سے کاٹ لی گئی. ٹھیک ہے، اگر جیسے میں نے شروع میں آپ سے بات کی کہ اگر کسی بھی حوالے سے اس نے قرض لیا اور وہ قرض نہیں واپس کر سکا تو اس کو فوراً قید میں ڈال دیا گیا اور اس کے بچوں کو یا اس کے گھر کی عورتوں کو فوراً انتہائی گرم ماحول میں بٹھا کے ان سے صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے، ان کی کوئی چھٹی بھی نہیں ہے، ان کے کوئی کانٹریکٹس بھی نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی دستاویزات لکھائی پڑھائی کچھ بھی نہیں ہے. پولیس کے حوالے سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے بھی نجی ٹارچر سیل بنا رکھے ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں خواہ اس کا مقصد تفتیش ہی کیوں نہ ہو، کیا اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ جی قانون میں اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. دوسرا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ایک خاص قسم کی سوچ ہے پولیس کے پاس، اور یہ تب سے چلی آ رہی ہے جب پولیس کو بنایا گیا تھا. اور اگین میں آپ کو ذرا سے یاد کرواؤں گی کہ پولیس کا ادارہ 1947 سے بہت پہلے بن گیا تھا. یہ برٹش
لاء میں برٹش قوانین کے تحت آیا تھا، اور پاکستان اور انڈیا میں جو پولیس تھی وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ انگریز حکمران نے چونکہ لوگوں کو ایک طریقے سے منظم رکھنا تھا اور اس نے یہاں کے عوام کو اپنے دباؤ میں رکھنا تھا، تو پولیس کو تب قائم کیا گیا تھا۔ وہ پولیس اور اس کے جو مقاصد تھے وہ بہت فرق ہیں جو آج کل پاکستان کے اندر ایک آزاد خود مختار پاکستان کی پولیس ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دو انگریزی کے بہت سمپل الفاظ رکھوں گی، پولیس فورس اور پولیس سروس۔ فورس اور فورس کو سروس کی طرف لے جانا، یہ ایک بہت بنیادی مائنڈ شفٹ ہے، یہ ذہن کی سوچ ہے۔ ہم اگر فورسفل رہیں گے تو ہم ہمیشہ ڈنڈا اٹھا کر نجی جیلوں میں لوگوں کو مارتے رہیں گے۔ اگر ہم پولیس سروس کی بات کریں گے تو ہاں، ہم نے عوام کی مدد کے لیے آپ کو بنایا، پولیس عوام کی مدد کے لیے ہے، عوام کی مدد کے لیے ہے، جاگیردار کی مدد کے لیے نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا، اگر ہم نے انویسٹیگیشن کے اصول جو اب انٹرنیشنل لیول پہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، فورینزک کی بات ہم کریں، اب تو بہت سائنس نے آگے ترقی کر لی ہے، تو انویسٹیگیشن کے بہت سے طریقہ کار آ چکے ہیں۔ اگر ہم انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کو رکھیں گے ذہن میں اور ہماری پولیس کو اس کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی اور اس کے دماغ میں یہ ڈالا جائے گا اس کے احکام بالا کی طرف سے کہ آپ فورس نہیں ہیں بلکہ آپ سروس ہیں، تو یقیناً یہ پولیس کی نجی جیلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور انویسٹیگیشن تو اب ایک سائنس بن چکی ہے، بالکل، فورینسک سائنس بھی اسی کو کہتے ہیں، کیونکہ شواہد کا اکٹھا کرنا فورینزکس ہے، جو کہ پولیس کا ایک بنیادی مقصد جو ہے پولیسنگ کا، ایک نظم و ضبط کو قائم رکھنا، اور دوسرا اس قسم کے شواہد ڈھونڈ کے انویسٹیگیٹ کر کے معاملے کو اپنی تہہ تک پہنچانا۔ صحیح۔ تو ہمارے ملک میں انسانی اسمگلنگ اور ڈرگ مافیا کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ان کا نیٹ ورک بڑا منظم ہوتا ہے۔ منشیات فروشوں کے بارے میں بھی یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ یہ معصوم لوگوں کو اپنے جھانسے میں لا کر قید کر لیتے ہیں اور ان سے اسمگلنگ اور دیگر غیر قانونی کام کراتے ہیں، اور ایسے منشیات فروش اپنی نجی جیلوں کی جگہیں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو اس بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ یہ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت منظم لوگ ہیں، یہ میرے خیال میں ہماری کافی زیادہ سرکاری اداروں سے بہتر منظم لوگ ہیں۔ اس میں پیسہ انوالوڈ ہے، اس میں ان کے پاس طاقت بھی ہے، ان کے پاس جرائم پیشہ افراد بھی ہیں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ایک انٹرنیشنل لیول پہ چیز ہوتی ہے۔ اس میں کچھ اور ممالک کے نام بھی شامل ہیں جہاں پہ جن کو ڈرگ لارڈز کہا جاتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا بہت منظم ہیں۔ بچے بھی اس کاروبار میں استعمال ہوتے ہیں، خواتین بھی اس کاروبار میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسمگلنگ کے لیے سوچا یہ گیا ہے کہ بچوں اور خواتین کے تھرو یہ کام کروایا جائے تو شاید لوگوں کو اتنا پتہ نہ چل سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈرگز کہاں جاتی ہیں، ملک کے ایک خاص، ہمارے ملک کے کچھ خاص علاقے ایسے ہیں جہاں پہ اس قسم کی فصلیں کاشت ہوتی ہیں، یا ہمارے ہمسایہ ممالک سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ پھر ہوتے ہوتے یہ پنجاب سے سندھ، سمندری راستے بھی کھلے ہوئے ہیں، بلوچستان سے ایران اور ایران سے یورپ کی طرف، ٹرکی، یورپ، وہ ایک روٹ الگ لیا جاتا ہے۔ ایئرپورٹس پر بھی پکڑے جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ تو FIA والوں کی بڑی ہم داستانیں سنتے رہتے ہیں اور بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز جس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، اگر ہم دیکھیں تو ہمارے شہروں میں بہت زیادہ ایک طرح سے گداگر بڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی ان جرائم میں ملوث رہتے ہیں، اور اس میں بچے اور عورتوں کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو صبح سے لے کے شام تک یہ بچے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آخر یہ بچے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہ بھی ایک طرح کی انسانی اسمگلنگ ہے۔ یہ بچے مختلف شہروں سے اٹھائے جاتے ہیں، ان کو چوری کر کے لا کے، ان کے ہاتھ پیر توڑ کے، چہرے بدل کے ان کو اس کام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جس بات کا واقعی ہم سب کو نوٹس لینا چاہیے، انسانی اسمگلنگ صرف صوبوں کے اندر نہیں ہو رہی بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ ہم انہیں کہتے ہیں کیمل جاکیز، اور یہ عموماً متحدہ عرب امارات کی طرف یہ کھیل کھیلا جاتا ہے جہاں سے پاکستان سے بچے جاتے ہیں، اور انصار برنی صاحب نے تو اس پہ کافی کام بھی کیا ہوا ہے، رحیم یار خان سے خاص بالکل طور جی، پہ بہت زیادہ۔ یہ سوابی، KP میں سوابی گڑھ ہے، اور اس سائڈ پہ رحیم یار خان گڑھ ہے۔ ان بچوں کو اٹھا کے، چھوٹے نازک کمزور بچے جن کو بھوکا رکھا جاتا ہے کہ ان کا وزن کم رہے اور یہ وہ کھیل کھیل سکیں، تو یہ اب
انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے، ہر ایک کو معلومات ہیں کہ یہ بچے پاکستان سے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بچے واپس گھروں کو بہت مشکل سے پہنچ رہے ہیں۔ تو یہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک بہت منظم طریقے سے، اور اس میں بڑے کی پلیئرز ہیں، اس میں بہت پیسہ انوالو ہے، اس میں بہت طاقتور لوگ شامل ہیں۔ ہمارا ملک ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ ماضی میں یہاں کئی کالعدم تنظیمیں بھی کام کرتی رہی ہیں اور مختلف کارروائیوں کے دوران دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے بنائی گئی نجی جیلیں بھی پکڑی گئی ہیں۔ دہشت گرد تنظیمیں ان نجی جیلوں سے کیا مقاصد حاصل کرتی ہیں اور ان میں عام طور پر کن لوگوں کو قید رکھا جاتا ہے؟ ان جیلوں میں میرے خیال میں جی بہت سادہ لوگوں کو رکھا جاتا ہے، سادہ ذہنوں کو، چھوٹے بچوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو ایک خاص طریقے سے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ عموماً ٹی وی پہ سننے میں آ رہا ہے، اخباروں میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب یہ جیلیں پکڑی جاتی ہیں یا اس میں سے جو لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ بہت پسماندہ علاقوں سے ہوتے ہیں، ان کے گھر والوں کو پیسے دے کے لایا جاتا ہے اور ایک طریقے سے ان کو پھر دہشت گردی میں کہا یہ جاتا ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جناب، ہم نے پاکستان میں قائم مختلف نوعیت کی نجی جیلوں کے بارے میں تفصیل سے گفتگو سنی۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ نجی جیلوں کا تصور اور ان سے وابستہ تمام سرگرمیاں غیر قانونی ہیں۔ آپ ہمارے طلباء اور طالبات کی رہنمائی کیجیے کہ نجی جیلوں اور انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ہمارا ملکی آئین کیا کہتا ہے اور بین الاقوامی قوانین یا اقوام متحدہ کے چارٹر میں اس معاملے سے متعلق کیا قانون وضع کیا گیا ہے؟ اب آپ نے دو لیولز پہ بات کی، ایک آپ نے انٹرنیشنل لیول کی بات کی جس کو آپ نے بین الاقوامی بات کی، اور دوسری آپ نے ملکی قوانین کے حوالے سے بات کی۔ بین الاقوامی سطح پر دو بہت اہم دستاویزات ہیں، ویسے تو کافی ہیں لیکن دو پہ میں آپ سے بات کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کروں گی۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یہ بیسیکلی ایک ڈکلیریشن ہے، یہ کوئی کاغذی اعلامیہ ہے، اس میں کوئی کاغذ سائن وغیرہ نہیں ہوئے، اور اس میں جب اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بچوں کو اس لیے بتانا چاہوں گی کہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ آخر بنا کیوں۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی آپ سمجھ لیں، جب دو عالمی جنگیں ہوئیں جس نے اپنی آگ میں پوری دنیا کو لپیٹ لیا، اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن پاکستان کا یہ خطہ ضرور آباد تھا، اور اس میں امریکہ پہلی عالمی جنگ میں نہیں آتا، یہ یورپ میں زیادہ تر رہی، 1914 میں جو شروع جی 1914 سے 1919 تک، ٹھیک ہے، اور اس میں پوری دنیا میں ایک تباہی ہوتی ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر ممالک اس جنگ کی لپیٹ میں تھے۔ اس وقت بائی دا وے سلطنت عثمانیہ ترکی جو آج کل کا ترکی ہے، یہ بھی اپنے عروج پہ تھا۔ اچھا، تھوڑا سا یہ کہ اس ٹائم پر جتنے بھی ممالک تھے اس میں زیادہ تر ممالک جہاں پہ یا تو سیاہ فام کہہ لیں یا جو ایشین کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے اوپر مختلف مغربی ممالک سفید فام لوگ جو ہیں ان کی حکومت تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب کچھ عرصے تک امن رہتا ہے اور پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ بدتر ثابت ہوئی، کیونکہ ہتھیار ذرا جدید قسم کے ہو گئے تھے۔ اور ابھی ہم ایٹم بم کی بات فی الحال نہیں کر رہے، کیونکہ ایٹم بم تو وہ آخری قطرہ تھا جس نے پوری دنیا کو تباہ کیا، اس سے پہلے بندوقیں آ گئیں، سب مرینز آ گئے، جہاز آ چکے تھے، جہازوں نے بامز گرانے شروع کر دیے، اور دنیا میں ایک یتیم جس حد تک بچے یتیم ہوئے، خواتین جس انداز سے بیوہ ہوئی، انپریسیڈنٹڈ تھا، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں گیا تھا ایسا۔ اور دوسری جنگ عظیم کے جنریشن گیپ بھی اسی دور کی اصطلاح ہے، بالکل ایسے ہی ہوا، اور امریکہ پھر آیا اس جنگ میں۔ ابھی تک وہ ایک الگ سے بر اعظم تھا، وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ تر کیے جا رہا تھا، اس کی زمین پر یہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ بھی یورپ میں ہی ہوئی، اور رشیا کہہ لیں، چائنا کہہ لیں، جاپان، جرمنی، انگلینڈ، فرانس، اٹلی، ترکی، کون سا ملک تھا، اور اس سائٹ سے مسلمان، پاکستان اور انڈیا کے جو مسلمان اور ہندو تھے ان کو بھی بھیجا جا رہا تھا ان جنگوں میں لڑنے کے لیے۔ یہاں پہ انگلینڈ کی، بالکل جی، انگلینڈ کی حکومت برطانیہ یہاں پر حکمران تھی، قابض تھی جی ہاں۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ اچانک جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور ایک بہت برے انداز میں ختم ہوتی ہے، جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ 2 ایٹم بم گرائے جاتے ہیں،
تو ایک دم سے جس طرح دنیا کو ایک جھٹکا لگا، پوری دنیا کو، کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ لاکھوں لوگ منٹوں میں تباہ ہوئے۔ اس کے بعد سوچا یہ گیا کہ بس آئندہ نہیں ہونا چاہیے، بہت ہو گئی۔ مطلب انسانیت ایک ایسے معیار تک پہنچ چکی تھی جس پہ لوگوں نے سوچا، اور لوگوں میں کون سے لوگوں نے سوچا؟ انہوں نے سوچا امریکہ، انگلینڈ، جن حکومتوں نے یہ جنگ جیتی، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بس ہمیں کچھ سوچ کے اب آگے چلنا چاہیے۔ اور اس وقت پھر یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یعنی کہ ہم نے انسانی حقوق کو آئندہ نہیں پامال ہونے دینا۔ اور یہ اقوام متحدہ دوبارہ سے بنی، پہلے یہ لیگ آف نیشنز، پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ لیگ آف نیشنز کے نام سے آئی تھی، لیکن اب یہ اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشنز، یعنی کہ یہ تمام تر دنیا کی اقوام جو ہیں، جو آزاد حکومتیں تھیں اس وقت، چونکہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوتا ہے اور یہ 1945 کا قصہ ہے، تو 1945 میں جتنے بھی آزاد ممالک تھے انہوں نے مل کے فیصلہ کیا۔ اچھا، اس میں بڑی خوبصورت چیز یہ تھی کہ یہ انہوں نے سوچا کہ صرف کیونکہ دنیا میں بہت سے مذاہب تھے، تو انہوں نے تمام تر مذاہب کہ جو سوچ والے لوگ تھے ان کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ جی آپ کا مذہب کیا کہتا ہے۔ تو اس میں اسلام سے بھی رہنمائی لی گئی، کیونکہ اسلام تو ہے ہی اس وقت، کرسچینٹی سے، جوڈائزم سے، بدھزم سے، ہندو، مطلب جتنے، کیونکہ پوری دنیا کے مذاہب کو رکھا جا رہا ہے نا، اور ان سب سے رہنمائی لیتے ہوئے کہ وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس پہ سب کے سب راضی ہوتے ہیں۔ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا اعلامیہ پاکستان نے جب 1947 میں آزادی حاصل کی اور پاکستان بنا، تو انہوں نے بھی جب اقوام متحدہ کی ممبرشپ لی تو آٹومیٹکلی انہوں نے کہا کہ ہم UDHR میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ہم اس کے بالکل حامی ہیں، اور UDHR میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی جس سے انسانی حقوق پامال کیے جائیں۔ تو انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ CRC کے نام سے، کنونشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کے حوالے سے، اسی طرح سے جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ اقوام متحدہ بنتا ہے تو اس میں ڈفرینٹ UN کی آرگنائزیشنز بنائی گئیں، جس میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کا قیام بھی آیا۔ تو ان تمام نے اپنے اپنے جسے کہتے ہیں نا بین الاقوامی لیول پر اصول بنانے شروع کیے، لیبرز کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے، قیدیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، تو اس حوالے سے بنائے گئے۔ تو یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو گئی۔ آئین پاکستان بہت کلیئر ہے، اور آئین پاکستان میں پورا ایک چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر، اور اس میں بھی انہوں نے تمام تر انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بہت بنیادی باتیں کی ہیں، اور اس میں سلیوری کو فوربٹ کیا گیا ہے، اس میں جبری مشقت کو فوربٹ کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب مکمل ہوتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔